अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद तो खासा भी हैं, तोशा खाना है, जो आज कहानियाँ आई हैं वट एम्बेरसिंग, मगर अहले यूथ कि बस हम तुम पर ईमान लाए। फिर अभी साइफर दबे ही नहीं, लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ की तकर्री पर जो क्यास पैदा किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, और हुकूमत पता नहीं किन चीज़ों का इंतज़ार कर रही है या ये इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद क्या चाहती है, ये तो सिर्फ वही जान सकते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इन सब पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके आज कराची के एक अहम तरीन इशू पर बात करूँगा। DJ साइंस कॉलेज, जो हमारा एक तफाखुर हो सकता था, और तफाखुर था माजी में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का कभी तफाखुर था वो, और अब वो तफाखुर कैसे ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म किया जा चुका। कि मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि देखें, सोसाइटी फारिग हो चुकी है। अब कोई बाहर से ही आकर इस जंगल को मैनेज कर ले तो कर ले, कि जब आपकी मोरलिटी, आपकी अखलाकियात ज़हनी दिवालियापन पर आ जाएं तो सब बेकार है। मुझ जैसी आवाज़ें, और कौन जाने मैं भी मुकम्मल झूठा ही हूँ, हम सब एक दूसरे को ही गलत समझते हैं ना, कि एक समंदर में अगर कहीं कोई एक साफ मछली हो भी तो वो कैसे यकीन दिलाएगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे डॉक्टर ने मशवरा दिया है, प्रिस्क्रिप्शन मिली है मुझे कि आई हैव टू टॉक, आई हैव टू से समथिंग एंड ट्राई टू बी अवेयर और ट्राई टू वेक अप। नो, अंदाज़ा है कि कितने दुश्मन होते हैं, कितनी तन्हाई होती है, मगर ना बोलो तो ख़ुद को करार नहीं आता। हम किसी के लिए काम नहीं करते, हम किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते। ये कहते हैं ना कि मोहब्बत है मुझे उससे मोहब्बत नहीं होती है, ख़ुद से मोहब्बत होती है। कि किसी से मिलना, किसी को चाहना, किसी के साथ रहना, वो भी तो अपना सुकून ही होता है ना। अपने सुकून के लिए अपना मफाद हुआ ना, तो मोहब्बत भी मफादात बेस करती है। ये इंसान बड़ा अजीब है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जी करता है कभी इस पर बात करूं कि मैं क्या क्या सोचता हूँ, क्या क्या देखता हूँ, क्या क्या महसूस करता हूँ, और कितनी अजीब अजीब बातें जहन में आती हैं, और कैसे कैसे इंकिशाफ होते हैं बिल्कुल अचानक। खैर, तो तोशा खाना पे तो आपने सुन लिया कि वो बंदा भी बाहर आ गया जिसने घड़ी ख़रीदी, कि खाना काबा बना हुआ है उस घड़ी पर, उसकी कीमत, मनी ट्रांजैक्शन, कैश अमाउंट $2 मिलियन। मनी ट्रेल कहाँ है? और कुछ उनके हिमायती खान साहब के कहते हैं कि हम बहुत से मामलों पे बोल नहीं सकते, जिम्मेदारी तो खान साहब की है, मगर खान साहब को बहुत लेट पता चलती थी कुछ बातें। सबको पता है वो क्या कहना चाहता था, कि खातून जो खावर मानिका की बेगम, जो अभी भी टच में हैं, और जिन्होंने खान साहब के शनाख्ती कार्ड में अपने बच्चों की वल्दियत भी खान साहब डलवा दी है। फराह गोगी का बैकग्राउंड तलाश करके देख लेना, गूगल कर ले, या आप लोगों ने अक्सरियत ने सुना होगा कि वो दो बहनें कैसे गुजरांवाला से निकल कर आती हैं, और कैसे कहाँ किन इलाकों में रहती हैं, और क्या क्या धंधे करती रही हैं। अल्लाह माल हफीज़। मैं बहुत सी बातें लिहाज में नहीं बात करता हूँ, मैं बहुत से बेशर्मों की तरह मुझ में बेशर्मी अभी है नहीं, वरना जी तो बहुत कुछ चाहता है मेरा बात करने को। कि फिर ये सोच के भी चुप हो जाता हूँ कि एक समाज ही पूरा जब ऐसा हो चुका हो, जिसकी मोरलिटी ख़त्म ही हो चुकी हो, दिवालियापन है। इकोनॉमिकली दिवालिया नहीं हुए हम, इकोनॉमिकल दिवालिया होता ही जब है जब आप ज़हनी दिवालिया हो जाते हैं। ये मुमकिन नहीं होता। मतलब दौलतमंद होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप बड़े पैमाने पर कोई बहुत दौलतमंद हों, बहुत बड़े घर हों, वो रोटी तो खा सकते हो, आराम से रह तो सकते हो, आप अपने बच्चों की फ़ीस तो दे सकते हो, आप एक मरहला जो आपकी ज़िंदगी का है वो तो तय कर सकते हो, सर पे छत तो हो। वो देखें ना, अब सैलाब की खबर एक किस्से कहानी की तरह बयान की जा रही है, वो भी 5वें 7वें नंबर पे। 4 करोड़ के करीब आबादी है, और सर्दी आ गई है। वो 16 अरब रुपए उसने चंदे के भी जमा किए, सैलाब के, दिए नहीं, और कोई शोर भी नहीं मचाता।
صرف یہ کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، آرمی چیف اس کی مرضی کا بنے گا کہ نہیں بنے گا، اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، باتیں آرمی چیف کی تقرری پر۔ میری اطلاعات تو یہی ہیں کہ جنرل لیفٹیننٹ عاصم منیر ہی فائنل چوائس ہے، اور 20-21 کو سمری موو ہوگی اور 25 تک یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ مگر کہانیاں کتنی ہیں یہ دیکھیں کہ ترتیب بدل گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے اور نئی نئی تصویریں چھپ رہی ہیں، اور میں اس میں بھی نہیں جاؤں گا، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر جنرل عاصم منیر ہیں جو حافظ قرآن ہیں، جو لیفٹیننٹ کرنل کے بعد انہوں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا، اور ان پر اس حوالے سے بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ ایک بالغ ایج میں آ کے ویل ایجوکیٹ ہونے کے بعد، ایک ٹرینڈ ہونے کے بعد انہوں نے قرآن لرن کیا، تو وہ تو بڑے انتہا پسند ہوں گے۔ نہیں، میں نہیں مانتا۔ اگر کہ ایک میچور آدمی نے قرآن پڑھا ہو، اسے سمجھا ہو، تو وہ انتہا پسند ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی کسی تعلیم میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ انتہا پسندی پر اتر آئیں، آپ لوگوں کا قتل عام کریں، اپنا نظریہ ٹھوس دیں کسی کے سر پر۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے نا کہ اے محمد تم اداس مت ہوا کرو، کہ یہ ہم ہیں جسے چاہیں اسلام کی روشنی سے سرفراز کریں، منور کریں، اور جس کے دل پہ چاہیں مہر لگا دیں۔ بہت واضح پیغام ہے یہ کہ آپ اپنی کوشش کر سکتے ہیں، ٹھوس نہیں سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے، کسی سے اپنی بات منوا نہیں سکتے، آپ ضد نہیں کر سکتے کہ تو نے حجاب کیوں نہیں لیا ہے، تو نے نقاب کیوں نہیں لیا ہے، تو نے نماز روزہ کیوں نہیں کیا ہے۔ یہ سب کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ تو مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے کہ جنرل عاصم منیر آپ کو قرآن پڑھ کے یہ بھی پتہ ہوگا کہ انصاف کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے، عدلیہ کیا ہوتی ہے، پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، عوام کی امنگیں، ان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں، ایثار، صلہ، قربانی، ان سب سے واقف ہوں گے آپ۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فیصلے تاریخ کرتی ہے، فوری نہیں ہوتے۔ جب سقراط کو زہر پلایا گیا تو اس بادشاہ کو نہیں پتا تھا، اس عدلیہ کو نہیں معلوم تھا کہ سقراط ہی زندہ رہے گا یا گلیلو زندہ رہے گا، چرچ رسوا ہوگا اور پادری رسوا ہوگا اس وقت کا۔ اس کا کہیں وجود بھی نہیں ہے۔ یا ابن رشد سے لے کے کتنے لوگوں کو نام پتہ ہے اس خلیفہ کے۔ تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ عاصم منیر صاحب، تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، وہ سچ لکھتی ہے، اس میں ڈنڈی مار بھی لے کہیں مورخ تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے۔ میں اس بحث میں بھی نہیں پڑوں گا کہ آپ کے سر پر، آپ کے کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ پڑنے جا رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی آرمی چیف کے کندھوں پہ نہیں پڑا، کیونکہ یہ آپ ہی کے پیش رو تھے جنہوں نے یہ آج منظر کشی، یہ جو منظر نظر آ رہا ہے، اس کو پینٹ انہوں نے ہی کیا تھا۔ قطرہ قطرہ ڈال کے سمندر بنایا، 75 سال لگے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور کیسے ختم ہوا میں اس پر ابھی آؤں۔ میں پہلے جو ایک بہت انتہائی امپورٹنٹ خبر ہے جو ابھی آئی ہے، میں یہ ویڈیو یہاں کے تقریباً 3 بجے کے قریب کر رہا ہوں، دن کے، آپ کے یہاں رات کا 2 بجے ہیں ابھی۔ تو جب آپ دیکھیں گے صبح ہو چکی ہوگی، اس وقت تک کتنی بڑی اور ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی، آئی ہیو نو آئیڈیا، کہ پولینڈ جو نیٹو کا ممبر ہے، یوکرین کا جو ہم میں جنگ ہو رہی ہے روس سے، روس نے 2 کروز میزائل مارے ہیں جو پولینڈ کی زمین پر آ کے گرے ہیں، 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خوفناک وائلیشن ہے، نیٹو پر حملہ ہے یہ۔ اور نیٹو کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ وائٹ ہاؤس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس پوری مکمل معلومات نہیں ہے۔ مطلب فیصلہ ہو رہا ہے، پتہ تو سب کو ہے، CNN کھڑا ہے وہاں، سب کچھ دکھا دیا ہے کہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ ایک دم دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ دعا کریں، بس دعا، کہ ہم جنہوں نے ملینیم چینج ہوتے دیکھا، ہم ان لوگوں میں شامل ہیں نا جنہوں نے ملینیم چینج ہوتے دیکھا، صدی ہی نہیں، ہم نے دیواریں برلن گرتے دیکھی، ہم نے جانے کیا کیا دیکھا ہے، پتہ نہیں
کہیں ہم اور کوئی خوفناک واقعہ تو دیکھنے نہیں جا رہے. بس دعا کرنی چاہیے. بہرحال اب میں آتا ہوں اس طرف کہ ڈی جے سائنس کالج جو کراچی میں رہتے ہیں یا کراچی کو جانتے ہیں کہ کراچی میں ایجوکیشن کے حوالے سے 90s تک کہتے ہیں, میں تو اس سے پہلے یہاں گیا تھا, کہ ڈی جے سائنس کالج اور آدم جی کالج ایک فخر تھے. وہاں پڑھنے والے ان کے چہروں کی جنہوں نے یاد ہوں, جن کے اراؤنڈ میں لوگ ہوں, کہ ایک عجیب تمکنت ہوتی تھی, ایک تفاخر تھا کہ جی میں ڈی جے سائنس کالج میں ہوں, میں جی آدم جی سائنس کالج میں ہوں, کہ میرٹ پہ ایڈمیشن ملتا تھا. اور جو موسٹ جو ایجوکیٹڈ بچے مینٹلی جو سارے ٹیسٹ پاس کرتے تھے, جن کے نمبر میٹرک میں ہائیسٹ نمبر ہوتے تھے, انہیں داخلہ ملتا تھا. جیسے دنیا میں آئی وی لیگ اسکول کہلاتے ہیں, ہارورڈ اور کولمبیا سے لے کر کافی 10 اسکول جو ہیں, تو وہ آئی وی لیگ کے اسکول تھے کراچی میں آدم جی اور ڈی جے سائنس کالج. یہ ڈی جے سائنس کالج جو مجھے یاد پڑتا ہے لیٹ 1887 میں جب بامبے صوبہ تھا, اس کے گورنر نے اس کا افتتاح کیا تھا. وہ عمارت میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. میں چاہتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں بلڈنگ اور یہ سن لیں جماعت اسلامی کے امیر جماعت اسلامی کراچی محترم جناب حافظ نعیم الرحمان کہہ کیا رہے ہیں. جہاں 585 داخلے ہونے چاہیے تھے پری انجینئرنگ میں, وہاں صرف 86 داخلے دیے گئے ہیں. کمپیوٹر سائنس کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ بھی اسی طرح سے جو ہے ویران پڑا ہوا ہے. سی ایس میں, بایو میں اور کیمسٹری میں عملاً یہ 3 ڈپارٹمنٹ بند پڑے ہوئے ہیں. اس حکومت نے جو گزشتہ 14-15 سال سے سندھ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, یہ تمام اداروں کو بیچ کے کھانا چاہتے ہیں, اور اس میں یہ ڈی جے سائنس کالج بھی اب ان کی نظر میں آ گیا ہے. ایم ایس سی بلاک کے اندر دیوار توڑ کے اس کو سندھ حکومت کی پہلے ایک دفتر بنایا جائے گا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اس پر قبضہ کر لیں گے, اور انہوں نے دیواریں توڑ کر اپنے قبضے میں اس کو لینا شروع کر دیا ہے. کسی صورت بھی یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. 10 سال گزرنے کے باوجود ایم ایس سی بلاک میں کلاسز شروع کیوں نہیں ہو سکی, یہ سندھ حکومت سے سوال ہے. 326 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ ہے سندھ کا, 29 ارب روپے تو صرف کالجز کی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے گئے, اور جو کالج جس کو اب یونیورسٹی کا اسٹیٹس مل جانا چاہیے تھا اصولاً, تو اس کا حال یہ ہے کہ 10 سال سے اس میں بھی ایم ایس سی کی کلاسز نہیں ہو رہی. 200 داخلے متاثر ہیں 10 سال سے. اتنا بڑا جو ڈیفیشنسی ہے, یہ نوجوان کہاں جائیں گے اس کالج کی وقت کم کرنے کے لیے؟ یہاں پر اس کا میرٹ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کالج ہمیشہ سے ایک شناخت اور پہچان رہا ہے. اس کا میرٹ, اس میں داخلہ لینے پہ لوگ فخر کرتے رہے ہیں. انٹرمیڈیٹ کے طالب علم محنت کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے ہمیں ڈی جے کالج میں داخلہ ملے, اور اب اس کا میرٹ گرا کر اس کالج کی جو تاریخی حیثیت ہے اور تعلیمی حیثیت ہے اس کو گرانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی شناخت اور پہچان تو پاکستان کے محسن ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے, جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی تھی. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سندھ لینگویج اتھارٹی یہ بلاول ہاؤس پہ بنائی جائے, ورنہ پھر سی ایم ہاؤس پہ بنائی جائے. بلاول ہاؤس بھی تو اپنے آپ کو کچھ وقف کرے. ساری عمارتیں انہوں نے قبضہ کر لی ہیں ارد گرد کی. یہ صرف قبضہ کرو گے, سندھ کو دو گے کچھ نہیں. کسی صورت اس پر قبضہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور اگر حکومت نے اس بات کی کوشش کی تو صرف اسلامی جمعیت طلبہ ہی نہیں, جماعت اسلامی بھی جس طرح کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہی ہے, ہم ڈی جے کالج سمیت تمام کالجوں اور اسکولوں اور ان کے اوپر جو شبخون مارا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور اپنا حق اپنے بچوں کو دلائیں گے انشاءاللہ تعالی. تصور کر سکتا ہے کہ اپنی یادگار سمبلز اور نشان اعلیٰ تعلیم کا دنیا میں فخر آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہوں پیسے بنانے کے لیے, لوٹ مار کے لیے؟ آپ کو کوئی تھوڑا بہت اندازہ کریں, یہ عمران خان, یہ شہباز شریف, یہ نواز شریف, یہ الطاف حسین, یہ آصف زرداری, یہ بلاول تو باہر پڑھ کے آ گیا نا, کیونکہ اس کے باپ کے پاس پیسہ ہے, یہ حکمران ہیں, یہ باہر رہے ہیں. بہت سی باتیں آج کرنے کو دل چاہتا ہے, مگر میں اپنے صبر کا ضبط کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتا. 18ویں ترمیم اس لیے ہوئی تھی کہ ڈی ایولیوشن کا تصور آئے گا, لوگوں کے اختیارات ملیں گے, نچلے لیول تک جمہوریت آئے گی. ان اختیارات کا فائدہ فوج بالکل ٹھیک کہتی ہے, بالکل درست کہتی ہے, گو کہ انہوں نے ہی کیا ہے سب کچھ, انہوں نے ہی کیا ہے, انہوں نے یہ بیج بویا. اسی لیے تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے, کیونکہ وہ لائے ایسے لوگ تھے کہ کہیں
کوئی سمجھدار نہ آ جائے، کہیں ترقی، خوشحالی، سلامتی، بقا، ہم آہنگی یہ کہیں پیدا نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، کہ یہ اسٹیٹ ایک بفر اسٹیٹ کے طور پہ بنائی گئی تھی، اس کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں۔ آپ تو قیدی ہیں اس کے، آپ کو تو یہاں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے، رکھا جاتا ہے کہ تاکہ ایک ریاست کا تصور رہے، اور جو مقاصد ہیں انہیں حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہوتی رہے۔ کچھ سوچ سکتا ہے کہ کوئی اپنے اتنے عظیم اداروں کو ایسے ختم کر دے گا؟ کوئی جنگلی معاشرہ بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ فخر سے دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈی جے سائنس کالج ہے، ہمارے پاس آدم جی سائنس کالج ہے، ہمارے پاس کنیڈ ہے، چنسن ہے۔ ان کی عمارتیں نظر میں کھٹکتی ہیں، ان کا مقام جو اہمیت ہے زمین کی وہ کھٹکتی ہے کہ مال بنانا ہے، مال برباد ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ کتنی بار دہراؤں کہ ان کی کوئی تربیت ہی نہیں تھی، یہ جانور تھے، ان کی تعلیم ابھی آئی نہیں تھی کہ انہیں ریاست بھی دے دی گئی۔ بھئی جن کے مقصد، جن کے مقاصد ہیں وہ خدارہ وہ آ کے چلا لیں نا۔ ہمیں انسان تو سمجھیں، ہمارے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، شہر والوں کو، ملک و اس معاشرے کو انسان تو تسلیم کریں نا۔ میں مانتا ہوں اس خطے میں ابھی عورت انسان پوری تسلیم نہیں ہوتی، تو مرد کون سے ہوتے ہیں؟ کل میں ایک بات کہنا بھول گیا تھا کل کے ویڈیو میں، کہ ہمارے ہاں عورتوں کے ریپ کی کہانیاں آتی ہیں نا، اور قرآن پڑھتے ہیں، ماتم کیے جاتے ہیں این جی او سے لے کے، کہ یہ کمزور عورتوں پہ یا عورتوں پر، عورتیں بیچاری ہمارے ہاں تو ہوتی ہی کمزور ہیں، ان پہ حملہ ہوتا ہے۔ کبھی مردوں سے پوچھا ہے کہ ان کا بچپن کیسا گزرا ہے، ان کی نوجوانی کیسے گزری ہے؟ یہ گھناؤنا معاشرہ کہاں جا کے کھڑا ہے جب اس کے قصے، میرے اراؤنڈ کے بہت سے لوگ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں کتاب لکھوں، مگر میں نے کتابوں کا حشر دیکھا ہے کہ وہ کیسے بکتی ہیں اور بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میرا دل نہیں چاہتا، سویئر ٹو گاڈ میرا دل نہیں چاہتا۔ اور میرے پاس خود سینے میں واقعات وہ سارے فلم کی طرح چلتے رہتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے اس 36 ایئر کی جرنلزم میں، مگر میرا دل یوں نہیں مانتا کہ میں کن کے لیے وقت برباد کروں۔ یہ ولاگز کا جو ایک بازار ہے، جمعہ بازار سے بھی کہیں پرے، جب میں اسے دیکھتا ہوں اور ان کے ویوز دیکھتا ہوں، ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے لہجے، ان کی نالج، ان کی معلومات، ان کا جھکاؤ، وہ سب دیکھ کر مجھے حیرانی ہوتی، یقین نہیں آتا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ ولاگ کیوں نہ بنے، یا سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی کیوں نہ ہو، جب پروفیشنل میڈیا کچھ دکھاتا ہی نہ ہو۔ یہ ڈی جے سائنس کالج کتنا اہم ترین ایشو ہے، آپ نے دیکھا کسی چینل پر، کسی قومی چینل پر اسے کوئی جگہ ملی؟ یہ بھی ایک بحریہ ٹاؤن کی طرح ہے نا، کہ بحریہ ٹاؤن کی خبر نہیں دینی ہے، اس کے فراڈ کی، اس کے دھوکے کی۔ یہ سب ہر چیز ٹوٹ چکی ہے، آپ یقین کر لیں۔ اب دعا مانگیں اور کوشش کریں کہ کوئی باہر سے آئے۔ یہ جو آج میڈیا آپ کو نظر آتا ہے نا کہ ایک پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہے، خدا کی قسم آج عمران خان ان سے صحیح ڈیل کر لے بیٹھ کر اور خواب دکھا دے اور کچھ لکھت پڑھت کر لے، تو یہ سارے کا سارا اس کے ساتھ چلا جائے گا، عمران خان کے ساتھ۔ اور وہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے نواز شریف کی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اگر یہ لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں مان لیں جو وہ کہتے رہیں، تو یہ میڈیا 2 منٹ میں چلا جائے گا۔ یہ دھندا ہے، سنا نہیں تھا آپ نے؟ دھندا ہے۔ میں دھندے کی اتنی کہانیاں جانتا ہوں۔ پھر وہی بات کہ آپ کس سے ایک اکیلے، میرے تو ویوز بھی تھوڑے سے ہیں کہ ایک جہان ساتھ ہوتا تو چلو میں ان کے کندھے پہ بیٹھ کر لڑ لیتا، میں اکیلا کتنا لڑوں۔ بس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تعلیمی نظام کہاں پہنچ گیا یا آپ کہاں پہنچ گئے، اس سماج کا اب کیا ہونے والا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، بہت واضح نظر آ رہا ہے۔ اب کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہ گیا ہے۔ اس طرح کے روز واقعات ہوتے ہیں ڈی جے سائنس کالج جیسے، اور روز ہوتے رہیں گے جب تک یہ کہانی انجام کو نہیں پہنچے گی۔ بس اس میڈیا کے ایک واقعہ سنیں مجھ سے کہ یہ کب سے کرپٹ ہے اور کیسا کرپٹ ہے، اور جنہوں نے کرپٹ کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک وفاقی سیکریٹری جو اب ریٹائر ہو گئے، یہاں پریس منسٹر ہوا کرتے تھے نیو یارک میں، بعد میں وہ ابھی 2012-14 تک مختلف پرائم منسٹرز کے اور
بڑے عہدوں پر رہے ہیں، میں ان کا ڈسکرپشن نہیں بیان کروں گا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، حالانکہ مجھے پتہ ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر پھر بھی میں نے اجازت تو نہیں لی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ضیاء الحق کا پریس آفیسر تھا، انفارمیشن آفیسر سم تھنگ، بہت جونیئر تھے اس وقت، وہ یقیناً ابھی ریٹائر ہوئے ہیں 2014 میں. تو کہنے گے کہ لاہور میں کوئی میڈیا کے حوالے سے تقریب تھی، ضیاء الحق نے آنا تھا، مگر اس سے پہلے اس ملک کے ایک بہت بڑے اخبار کے مالک پہنچے ہوٹل. تو مجھے دیکھتے ہی بڑی خونی نظروں سے دیکھا اور کہا کہ آج میں تمہاری ضیاء الحق سے شکایت کروں گا، تم نے میرے پچھلے وزٹ کے 335 روپے کا چیک نہیں دیا. ہاشا کلّہ سنا رہا ہوں، ایز از سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور جب ایک دوسرے سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اچانک آل آف اے سڈن کوئی کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، یاد رکھیے گا. جھوٹ جب بولا جاتا ہے جب سوال کیے جائے یا پری پلانڈ آپ کو کوئی واقعہ سنایا جائے، تو اس میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ ایگزوریشن ہوتی ہے، کچھ لائے ہوتا ہے. مگر جب آپ چائے پہ بیٹھے ہوں یار دوستوں کی طرح، تو نہ ہونے کے برابر جھوٹ ہوتا ہے میرے خیال میں. تو کہنے لگے کہ میں ڈر گیا اور بار بار کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں آج ضیاء الحق سے خود کہوں گا. کہنے گئے تو ان کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کی ملاقات ہوئی ضیاء الحق کے ساتھ. وہ باہر نکلے، ضیاء الحق سب کو باہر چھوڑنے آیا کرتے تھے. نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کہا کرتے تھے نا کہ میں اس سے دوبارہ نہیں ملوں گا. پوچھا کیوں؟ کہنے لگے بہت بڑا منافق ہے، گاڑی کے دروازے تک چھوڑنے ہی نہیں آتا، گاڑی کا دروازہ بھی کھولتا ہے. ایسے آدمی کے خلاف آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو حیدر ضیاء الحق چھوڑنے آئے محترم. تو جیسے ان پہ نگاہ پڑی اس آفیسر پہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہنے گے جنرل صاحب یہ آدمی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. تو ضیاء الحق گرمی ایک دم غصے سے انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ تو کہ سر وہ ان کا ایک چیک تھا، وہ کیا آپ ابھی لکھوائیں، رائٹ اوے لکھوائیں اور پورا وہ کر کے دیں، اور میں آپ کی اس پر دوبارہ بات کروں. اینی وے وہ چلے گئے صاحب مسکراتے ہوئے کہ جی میں نے شکایت کر دی. جب وہ چلے گئے تو ضیاء الحق نے کہا کہ آپ کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، یہ کتنے چھوٹے لوگ ہیں اور یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں جو 335 روپے کے لیے، جو جس سن میں وہ 335 روپے مانگ رہے تھے نا، اس وقت بھی وہ اربوں روپے کی جائیداد کے مالک تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کا چیک دیں، یہ میں نے آپ کو جان بوجھ کے کیا کہ یہ اسی طرح کے لوگ ہیں اور انہیں ڈیل کرنا سیکھیں. جو لوگ 335 روپے کے لیے اس حد تک اتر آتے ہوں، یہ اس معاشرے کے ساتھ کیا نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ مجھے یاد بھی یوں آیا کہ کل ہی مجھے ایک بزرگ دوست نے واقعہ سنایا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، ایک سینئر ترین افسر. تو مجید نظامی بیٹھے ہوئے تھے، شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اس وقت. مجید نظامی بیٹھے تھے، کسی نے میرے کان میں آ کے کہا کہ پرویز الہی آ رہے ہیں. تو مجید نظامی نے دعا بھی نہیں پڑھی، فاتحہ بھی نہیں کی جس مقصد کے لیے آئے تھے، اور اٹھ کے چلے گئے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ شہباز شریف کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور وہ پرویز الہی جس سے انہوں نے انڈسٹریل اسٹیٹ تھی کوئی، اس میں اربوں خربوں روپے کی زمین زور زبردستی سے لی، اور اس زمین کے معاملات نپٹانے میں نے ورک آؤٹ کیا تھا پرویز الہی کی طرف سے. یہ آپ کا میڈیا ہے. تو میں آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ پورا سماج ٹوٹ چکا ہے، آپ مانیں آپ نہ مانیں. میں تو یہ برسوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جس ملک کا دانشور میڈیا کرپٹ ہو جائے اسے اللہ بھی بچانے نہیں آتا. آج کے لیے اتنا بہت، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.